کہ 31 دسمبر تک پی ڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفے اپنی اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے۔ آج ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے۔ اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسی کیا جائے گا۔ تاہم پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکن اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کل جو انتہائی تاریخی اور فقید المثال اجتماع یہاں لاہور میں مینار پاکستان پر منعقد ہوا، اس میں جہاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اساسی مقاصد کا اعلان کیا گیا، انہی بنیادی اساسی مقاصد کے تسلسل میں آج پی ڈی ایم کے تمام سربراہان نے ایک تفصیلی اعلامیے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ وہ اعلامیہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے صوبوں کو لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں جو شیڈول دیے ہیں وہ شیڈول بدستور برقرار رہے گا۔ مرکزی عہدیداران اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے وہ اراکین جن جن صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، مرکزی عہدیداران جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے اراکین جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے صوبے میں میزبان کمیٹی ہوں گے اور اپنے اپنے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ذمہ داران جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاسات منعقد کریں گے تاکہ اپنے اپنے صوبے میں وہاں پر لانگ مارچ کی تیاریوں کی نگرانی کر سکیں۔ ساتھ ہی اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مذمت کی گئی کہ آئی ایس پی آر نے جس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا،
मुख्तलिफ एंकर्स पर दबाव डाला। हम समझते हैं कि हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग में मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन हुक्मरान और आमिराना जहनीत के हामिल लोग वो मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं। वो मीडिया को अपने घर की लोंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस साजिश को मिलकर नाकाम बनाना है और एक कौमी सतह का एक बड़ा इवेंट जो लाहौर में मुनाक़द हुआ, जिसे इस तरह तारीख़ याद करेगी जिस तरह 1940 के इस मकाम पर इज्तिमा को तारीख़ याद करती है, उसको मनफी अंदाज के साथ अपने ही मुल्क के अवाम के सामने पेश करना इंतहाई घटिया किरदार है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये आज के इस मीटिंग का एलानिया था। आपने तबलीग तौर पर कहा था कि नवाज शरीफ की जायदादों का, बंगलों का हम हिसाब से नवाज शरीफ के खिलाफ जंग में दे दिया ना। आपने कहा था नवाज शरीफ जियाउल्लाह का बेटा है। आपने कहा था कि नवाज जो जरदारी और इमरान भाई भाई हैं जो इनको क्या ये सवालात ये वो सवालात हैं। तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर एक कर दिया और आपको पीडीएम जैसे गुलदस्ते में खो दिया। ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया के ऊपर उसके पीछे ख़ास ग्रुप कार फरमा होते हैं और ये किसी सवालात जो हैं वो अब मर चुके हैं। में ला रहा था, क्या आप आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुतालबा कर रहे हैं कि ISPR को रोक दें जो ये काम कर रहे हैं? तो ज़ाहिर है कि जब हम यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं तो यही मकसद है कि वो इस किस्म के घटिया कामों से रुक जाए। नवाज साहब से एक सवाल है, आज आपने मीटिंग ली CEC की, CWC की, तो उसके बाद से खबरें ये चली कि आपने क्लास भी किए और आप मुतमिन नजर नहीं है। क्या ये खबर ठीक है या? देखिए, बहुत अफसोस की भी बात है, सॉरी मौलाना साहब, बहुत अफसोस की भी बात है और बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत फ़िक्र अंगेज़ बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैंने वो मेरी वीडियो भी है, ऑन है, मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPs को दोनों हाथों से सलाम किया, उनकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया, उनकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज किया। उन्होंने दिन रात एक किया और ये जलसे से पहले भी जिस तरह से वो रैलीज़ मेरी हुई हैं माशाल्लाह, लाहौर के चप्पे चप्पे में पूरे पाकिस्तान ने देखा है वो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का कल माशाल्लाह वहाँ पर जलसा था, जलसा मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसा गाह छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर ख़िताब सुनना पड़ा, बाहर जो सड़कें थी वो जैम हो गई, ट्रैफिक गुज़र नहीं सकी। हमारे जो बहुत सारे एक जलसा गाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा गाह के पीछे हो रहा था, वो लोग जलसा गाह में नहीं आ सके, एक जलसा सड़कों पे हो रहा था। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताख़ीर से पहुँचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का। मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे, किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसा गाह में पहुँचा हूँ। उस वक्त तक तकरीबन काफ़ी जलसा हमारा गुज़र चुका हुआ था। तो मैं पूरी ज़िंदगी, आप यकीन करें, मैंने कभी ऐसा जलसा नहीं देखा जहाँ इतनी शदीद ठंड के बावजूद मुझे कोई कुर्सी नज़र नहीं आई। मुझे नहीं पता जो वहाँ पर पंडाल में कुर्सियाँ रखी गई थी वो कहाँ चली गई। लोग खड़े रहे, घंटों खड़े रहे और जलसा उन्होंने खड़े होकर देखा और सुना। क्योंकि साउंड सिस्टम की रश होने की वजह से तारें भी टूट गईं, लाइटिंग की भी लाइट्स भी ऑफ हो गई क्योंकि तारें टूट गईं। लोगों को ना सही से आवाज़ आ रही थी, ना लोगों को सही से बैठने की जगह मिली। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैंने इतना जज्बा अपनी पूरी ज़िंदगी किसी जलसे में नहीं देखा।
اتنی سردی کہ آپ یقین کریں ہم لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے کل جا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی. مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی. اور جب میں نے سیڑھی سے اترنا تھا جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت تو مجھے 20 منٹ آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے, آپ کی DSNGs بھی تھی, میں دیکھ رہی تھی. مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام 5-6 گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی اور میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگ گئے. تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈس کرونا بھی ہے, حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھکنڈے بھی ہیں, کرسیاں نہیں دیں گے, بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کاٹ دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے, پانی چھوڑ دیں گے. اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں جلسہ گاہ چھوٹی تھی, بڑی ہونی چاہیے تھی. لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے تھے. لیکن ایک اور بات, ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے 12 بجے کے قریب, تو یہ 2-3 چینلز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہ 2000 ہیں, 3000 ہیں, 4000 ہیں, جلسہ گاہ بھر نہیں رہی. تو یہ تو پروپیگنڈا میں 12 بجے ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. لیکن مجھے دیکھیں, جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے. حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں, جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے, جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی, مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے. اور جی ان کو صبح نماز کے بعد بالکل, اور آپ نے سچ نہیں دکھایا, کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا, لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے, BBC بھی شامل ہے, انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینہ دکھایا. آج آج ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کو دہرایا ہے کہ PDM میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے اور وہ اس بات جو مرضی کر لیں گے, میں پریشر میں نہیں آؤں گا اور ان کو NRO نہیں دوں گا. یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خود پریشر میں ہیں. یہ باتیں پریشر میں کی جاتی ہیں جو وہ کر رہے ہیں. وہ پریشر میں ہیں تو تبھی یہ بات کر رہے ہیں. کیا اگر آپ ان کے سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے, کیونکہ مین فریق جو ہے وہ آپ ہی PMN ہے, اب سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے تو کیا ان کے سلیکٹر کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں آپ؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے ہیں. عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی, چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں. اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا. اب عوام لیڈ کرے گی, آگے چلے گی. ختم ہو چکا ہے, اب آپ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے, آپ نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے یا آپ کوئی بات نہیں ہوگی. اور دوسرا, اگر فوج بات چیت کے لیے تیار ہوتی ہے تو جیسے مریم بی بی نے کہا تھا کہ ہم عوام کے سامنے بات چیت کو تیار ہیں, تو آپ تیار ہیں؟ دو چیزیں ہیں, ایک تو ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم سب ایک ہیں اور جو بھی فیصلے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے, PDM کے پلیٹ فارم سے کریں گے. جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے, بات چیت کی بات ہے, میری پاکستان پیپلز پارٹی اور میں سمجھتا ہوں PDM کا جو اس وقت کا موقف ہے وہ لاہور کے سامنے کل پیش کر لیا تھا کہ دا ٹائم ٹو ٹاک, دا ٹائم فار ڈائلاگ از اوور. اب مارچ کرنے کا وقت ہے, اب عمران کا استعفیٰ لینے کا وقت ہے. سیاسی جماعت ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے اپنے بڑے سینئر رہنما بھی ہوتے ہیں, اپنا رائے رکھنے کے حق بھی ہے, لیکن جو الٹیمیٹ فیصلہ ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرتی ہے تو پھر میں بھی اس پہ پابند ہوں اور اعتزاز احسن صاحب بھی اس پہ پابند ہوں. اچھا, مریم نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ کافی بڑے مشکل حالات میں PDM کا جو اتحاد ہے وہ قائم ہے, یقیناً دباؤ ہے, ہر ایک پارٹی پہ دباؤ ہے. کیا یہ اتحاد آنے والے دنوں میں انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال بلاول صاحب سے ہے کہ آپ یہ شہباز شریف صاحب سے ملنے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا PDM کی مشاورت سے؟ میں جہاں تک شہباز شریف صاحب سے ملنے جا رہا ہوں وہ تو ہمارا روایت کا حصہ ہے. مجھے موقع نہیں ملا ہے تعزیت کرنے کے لیے, تو میں نے اپلیکیشن ڈالا ہے. اب دیکھتے ہیں مجھے اجازت دیا جاتا ہے یا نہیں. اس کے لیے ہم نے آپس بھی میں نے جب پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو مریم شریف صاحبہ سے بھی اس پہ بات کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاورت کے نتیجہ میں ہے.
دیکھیں یہ تو اب قبل از وقت ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں جو یہ نیا ٹرینڈ اس سلیکٹڈ اور اس کی حکومت نے بنایا ہے دشمنوں کی طرح مخالفین کو ٹریٹ کرنے کا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ساری ڈفرینٹ جماعتیں ہیں، ہم ایک کامن ایجنڈا پہ جو عوامی ایجنڈا ہے، پاکستان کا ایجنڈا ہے، لارجر انٹرسٹ میں جو ایجنڈا ہے، ہم اس پہ متفق ہیں، اور اگر اس کو بیونڈ عمران خان کی حکومت جب چلی جائے گی انشاءاللہ، اور یہ ہم اس کو انشاءاللہ ایک براڈر پاکستان کے ایجنڈے پہ اس پہ ضرور کام کریں گے اور کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے حریف ضرور ہیں انتخابی میدان کے اندر، لیکن ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. جی ایک منٹ میں ذرا ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے سیاسی جماعتیں اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہیں، اپنا منشور رکھتی ہیں، اور اسی منشور کی بنیاد پر سیاسی پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں. لیکن جو میثاق جمہوریت کسی زمانے میں طے ہوا تھا، اس میں اور آج پھر ہم کچھ ملک کے سیاسی، اقتصادی، معاشی، عدالتی اور بہت سے پہلوؤں پر ایک مشترکہ موقف اور نظریہ اس پر آج ہم دستخط کر چکے ہیں. وہ چیزیں جس کی بھی حکومت ہوگی ہم سب کے مد نظر رہیں گی، اور وہ ایک جمہوری حکومت ہوگی جس کے کمزوریوں کی نشاندہی کرنا تو اس بے اختلاف کا حق ہوگا، لیکن وہ اس صورت میں جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، بلکہ ان مشترکہ مقاصد کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کے راستے پہ چلیں گی. یہ ایک نظریہ طے ہو چکا ہے. یہ جو آپ کبھی پوچھتے ہیں اگر انہوں نے اگر آئے تو دیکھا جائے گا، ہم بھی بیٹھے ہیں نا، یعنی اگر ہے ہی نہیں سرے سے ابھی تک، اور ان کی طرف سے نہ کوئی ایسی بات ہے، ہماری طرف سے واضح ہے کہ ہم کوئی بات ان سے کرنے کو تیار نہیں. اور اگر یہ استعفیٰ کا اعلان کر دیتے ہیں، اسمبلیوں کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی تجویز آئے جو ہم سمجھیں کہ اب اس پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، تو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا، ایک پارٹی فیصلہ نہیں کرے گا. مولانا یہ بتا دیجیے گا کہ کل محمود خان اچکزئی بھی یہاں پر موجود ہیں. کل انہوں نے خطاب میں کہا تھا کہ لاہوریوں نے ہندو اور سکھوں کے ساتھ مل کے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. تو کیا آپ بھی لاہوریوں کو غدار سمجھتے ہیں؟ انہوں نے غدار قرار دیا تھا. اس رش میں تو مجھے تو پتہ نہیں چل لگا انہوں نے کیا کہا، لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، خود تاریخ کو مطالعہ کر لیں، پتہ چل جائے گا. نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہندوستان کے ساتھ کہیں ٹینشن ہو، سرحدی ٹینشن ہو، اس حکومت میں پاکستان کی دفاع کی صلاحیت ہی نہیں، لہٰذا ایک ایسا مستحکم نظام ملک میں ہونا چاہیے جو وطن عزیز کے سرحدات کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہو. ہمیں ایک ایسی دفاعی قوت اور دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے جو سیاست میں مداخلت نہ کرے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو جی، شکریہ. سوری آپ کو سردی میں ویٹ کرنا. لاہور میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا، اور اس کے بعد جاتی عمرہ میں اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کر رہی تھی. مریم نواز موجود تھی، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری یہاں پر موجود تھے. پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ حکومت 31 جنوری تک مستعفی ہو جائے اور 1 فروری کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا. یہ متفقہ فیصلہ سامنے آیا ہے. پی ڈی ایم قیادت کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. تینوں رہنماؤں نے بات بھی کی ہے میڈیا سے. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت اس وقت پریشر میں ہے، اب مارچ کا وقت ہے اور عمران خان کے استعفے کا وقت ہے.